अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 28 कुफ्रिया कलिमात जिनको बकने वाला तो काफिर हो ही जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स ने उन कुफ्रिया कलिमात का माना समझने के बावजूद उस शख्स की हाँ में हाँ मिलाई या उसकी ताईद में सर हिलाया तो ऐसा शख्स भी काफिर हो जाता है और उस शख्स का भी निकाह अपनी ज़ौजा के साथ ख़त्म हो जाता है और उस शख्स के भी पिछली ज़िंदगी के जो नेक आमाल होते हैं वो तमाम के तमाम नेक आमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इन कुफ्रिया कलिमात को बकने से बचना चाहिए और जिस शख्स से माअज़ल्लाह कुफ्र सादिर हो गया तो उसे चाहिए कि दलाइल में उलझने की बजाय फ़ौरन तौबा कर ले कि कहीं उसका ख़ात्मा कुफ्र पर ना हो जाए। और जिस शख्स का ख़ात्मा कुफ्र पर हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। बज़ाहिर वो दुनिया में शख्स नेक हो, नमाजी हो, परहेज़गार ही क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर उसकी मौत, उसका ख़ात्मा कुफ्र पर हो गया तो वह हमेशा जहन्नम में रहेगा। कुफ्र की मौत मरने वालों को लोहे के ऐसे भारी गुर्ज़ों यानी हथौड़ों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर उनमें से एक गुर्ज़, एक हथौड़ा जिनसे कुफ्र की मौत मरने वालों को फरिश्ते मारेंगे वो अगर ज़मीन पर रख दिया जाए तो फरमाया कि तमाम जिन्न व इंस, तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर उस हथौड़े को उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते, यानी इतना वज़नी और भारी होगा। और जहन्नम के जो बिच्छू होंगे फरमाया कि वो बख्ती ऊँट की गर्दन के बराबर, और फरमाया कि जहन्नम के जो सांप हैं वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जाने कितने बड़े बड़े सांप हैं, और अगर वो सांप और बिच्छू जो जहन्नम के हैं वो एक मरतबा काटेंगे तो फरमाया उनका जो दर्द, उनके जहर की जो तकलीफ़ होगी, उनके जहर की जो बेचैनी होगी, फरमाया 40 बरस तक महसूस होती रहेगी। सर पर गर्म पानी बहाया जाएगा, जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो जहन्नमियों को पिलाई जाएगी। इसलिए इन 28 कुफ्रिया कलिमात को बकने से बचना चाहिए कि कहीं ईमान से भी हाथ न धो बैठें। और बहुत सारे लोग ये कुफ्रिया कलिमात माज़ल्लाह बक जाते हैं जिन्हें इल्म भी नहीं होता कि हमने कितना बड़ा कुफ्र बक दिया है। और ये जो कुफ्रिया कलिमात हैं, तंग दस्ती, बीमारी, परेशानी और फौतकी के मौक़े पर बाज़ लोग सदमे या फिर जज्बातियत के सबब बसा औक़ात नाउज़ बिल्लाह कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर एतराज़ करना, उसको ज़ालिम या ज़रूरतमंद या मोहताज या आजिज़ समझना, ये सब खुले कुफ्र हैं। और इस शख्स का तायीद करना और इस शख्स ने जो कुफ्र बोला है उसका माना समझने के बावजूद अगर किसी शख्स ने ऐसे शख्स की हाँ में हाँ मिलाई तो वो शख्स भी काफिर हो जाता है। वो 28 कुफ्रिया कलिमात कौन से हैं? मुश्किलात के वक्त बके जाने वाले कुफ्रियात की मिसालें, यानी जो लोग मुश्किलात के वक्त ज़ुबान से कुफ्र बकते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 पर बतौर एतराज़ कहना, वो शख्स लोगों के साथ जो कुछ भी करे अल्लाह की तरफ से उसको फुल आज़ादी है, यानी कोई शख्स मुश्किलात में है और उसने कहा कि फ़लाँ शख्स जो कुछ मर्ज़ी करे उसे अल्लाह की तरफ से आज़ादी है, ये कुफ्र है। नंबर 2, बतौर इतराज़ यूँ कहना, कभी हम फ़लाँ के साथ थोड़ा सा कुछ कर लें अल्लाह हमें फ़ौरन पकड़ लेता है। ये तमाम आपने कुफ्रिया कलिमात सुनने हैं और इनसे बचने की कोशिश करनी है। नंबर 3 पर अल्लाह ने हमेशा मेरे दुश्मनों का साथ दिया है, ये भी कुफ्र है। नंबर 4 पर हमेशा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ कर भी देख लिया लेकिन कुछ नहीं होता, माज़ल्लाह अल्लाह की ज़ात को भी आजिज़ समझना, ये कुफ्र है, यानी अल्लाह पर भी छोड़ कर देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। नंबर 5 पर अल्लाह ने मेरी किस्मत में अभी तक तो ज़रा अच्छी नहीं बनाई, यानी अल्लाह ने मेरी किस्मत अभी तक ज़रा सी भी अच्छी नहीं बनाई, ये भी कुफ्र है। नंबर 6 पर शायद उसके ख़जाने में मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी दुनियावी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हुई, ज़िंदगी भर मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, जिसको चाहा वो दूर चला गया, हर ख्वाब मेरा टूटा, तमाम अरमान कुचले गए, अब आप ही बताएं मैं कैसे अल्लाह पर ईमान लाऊं, ये कुफ्रिया कलिमात में से। नंबर 7 पर एक शख्स ने हमारी नाक में दम कर रखा है, यानी कोई शख्स ये कि फ़लाँ शख्स ने हमारी नाक में दम कर रखा है। मज़े की बात यह है कि अल्लाह भी ऐसों के साथ है, यानी माज़ल्लाह ये कहना कि अल्लाह ज़ालिम है और ज़ालिमों के साथ है, माज़ल्लाह, ये कुफ्र है। नंबर 8 पर
جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر، یعنی جس شخص کو مصیبت پہنچی، اگر اس نے یہ جملہ کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول بھی کفر ہے۔ نمبر 9 پر جو شخص یہ کہے کہ اللہ نے میری بیماری اور بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھ پر عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کفر ہے۔ فرمایا کہ نمبر 10 پر اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ برا ہے، اللہ بھی برے لوگوں کا ساتھ ہے، معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ نمبر 11 پر اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کر دیا، یعنی اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ مشکلات کے وقت بولے جانے والے جو ہے وہ کچھ مثالیں تھیں کفریات کی۔ اب تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں، یعنی کوئی شخص تنگ دست ہے مال کے حساب سے یا جس حساب سے بھی، وہ شخص اگر یہ کلمات کہے گا تو وہ کفر بکے گا۔ نمبر 12 پر جو کہے اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، یعنی اللہ مجھے رزق دے مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، معاذ اللہ، ایسا کہنا کفر ہے۔ نمبر 13 بعض لوگ قرض اور تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست یا خود کو عیسائی، کرسچن یا یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد کے گروہ کو فرد لکھواتے یا لکھواتے ہیں، ان پر بھی حکم کفر ہے۔ یعنی کوئی شخص ویزے کے چکر میں یا کسی بھی حوالے سے خود کو جو ہے عیسائی بتائے یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا وہ فرد لکھوائے تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس پر بھی حکم کفر ہے۔ نمبر 14 کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی یا کرسچن بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے ہی کافر ہو گیا۔ نمبر 15 کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی کسی شخص نے کسی کو کہا کہ تم کافر ہو جاؤ، وہ بھلے بنے نہ بنے، لیکن جس نے یہ مشورہ دیا ہے وہ کافر ضرور ہو جائے گا۔ اور جس نے کفر بکا ہے، اگر سننے والے نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اس پر بھی کفر کا حکم ہوگا، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 16 اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا، یعنی اگر واقعی اللہ ہے تو غریبوں کا سہارا بھی بنتا اور جو قرض دار ہیں ان کا سہارا بھی بنتا۔ یہ بھی کفریہ کلمات میں سے ہے۔ اعتراض کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 17 مجھے نہیں معلوم اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا۔ مجھے نہیں معلوم اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یعنی میں نہیں جانتا کہ جب اللہ نے مجھے کچھ دنیا میں دیا ہی نہیں ہے تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 18 کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یا اللہ پر یہ اعتراض کیا، یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایک میں ہوں تیرا بندہ، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے۔ یعنی کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، اور اس نے کسی کو دیکھا جس کے پاس دولت ہے، جو محتاج نہیں، تنگ دست نہیں، اس کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا کہ یا اللہ وہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تم نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں لیکن تو نے میرے ساتھ کتنی تکلیفیں مجھ پر ڈھائی ہیں، یہ کیا انصاف ہے، یہ تیرا انصاف ہے، یہ بھی کفریہ کلمات میں سے۔ نمبر 19 کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے۔ جس شخص نے یہ کہا وہ بھی کافر ہو گیا۔ نمبر 20 جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشان رہتے ہیں،
اور جو میرے دشمن ہیں اللہ ان کو بہت خوشحال رکھتا ہے، یہ بھی کفریہ کلمات میں سے۔ نمبر 21، کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے۔ یعنی کافروں کو، مالداروں کو تو راحتیں ہیں، لیکن جو غریب ہیں، جو بیچارے مسکین ہیں، ان پر آفتیں، بس اللہ کا الٹا نظام ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 22، اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، یعنی اللہ کو ظالم معاذ اللہ کہنا، یہ بھی کفر ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اب فوت کی، میت کے ہونے پر جو بکے جانے والے کفریات کی مثالیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 23، کسی کی موت ہو گئی، اور یہ جو ہیں بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہیں یہ باتیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کفریہ کلمات بک جاتے ہیں میت کے وقت، جس گھر میں میت ہو وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی تعزیت کے لیے پہنچے ہیں، یا فوتگی کے وقت جو رونا پیٹنا ہوتا ہے اس میں یہ کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں۔ نمبر 23 پر، کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی دوسرا شخص اس مرنے والے کے گھر والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تعزیت کے طور پر مثلا جیسا بھی جملہ بول دیا، اس نے کفر کیا۔ نمبر 24، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول بھی کفر ہے، یعنی اللہ کو جو ہے وہ محتاج جاننا، یہ معاذ اللہ کو محتاج جان کر یہ کفر بولا ہے کہ اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یعنی اللہ بھی معاذ اللہ محتاج ہے کسی چیز کا، معاذ اللہ یہ کفر ہے بولنا، کیونکہ کہنے والے نے اللہ کو محتاج قرار دیا، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ نمبر 25، کسی کی موت پر عام طور پر بک دیتے ہیں، اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلد بلا لیا، یہ کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو اس کو اتنی جلدی بلا لیا، ابھی تو اس کی جوانی تھی، ابھی تو اس کا بچپنا تھا، ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی، یہ کتنا بڑا کفر لوگ بک دیتے ہیں۔ اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے، یہ تو بہت جملہ بولا جاتا ہے جو کہ کفریہ کلمات میں سے ہے، یہ کفر ہے بولنا کہ اللہ کو نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے وہ جلد اٹھا لیتا ہے، یعنی اللہ محتاج ہے نیک لوگوں کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس لیے اللہ نیک لوگوں کو جلد بلا لیتا ہے، یہ کفریہ کلمات ہے۔ اور یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود، اگلی بات، یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یا تائید میں سر ہلاتے ہیں، ان سب پر بھی حکم کفر ہوگا، یعنی جس شخص نے یہ جملہ بولا اگلے شخص نے سمجھ لیا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے باوجود بھی اس شخص کی ہاں میں ہاں ملائی یا تائید میں سر ہلا دیا، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ نمبر 26، کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا، یہ بعض خواتین جملہ بول دیتی ہیں میت پر، تو یہ بھی بہت بڑا سخت جملہ ہے، یہ بھی کفر بکنا ہے، تو اس سے بھی وہ بولنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 27، جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بوڑھے یا بڑھیا کو لے لیتا، یعنی بعض دفعہ یہ بھی بولا جاتا ہے ابھی تو اس کی جوانی تھی، اے اللہ تجھے چاہیے ہی تھا تو معاذ اللہ فلاں بوڑھا یا فلاں بڑھیا کو جو ہے اپنے پاس بلا لیتا، اسے موت دے دیتا، اس کی زندگی بخش دیتا، تجھے اس کی ضرورت کیا پڑ گئی، معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 28، یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے ہی واپس بلا لیا، یعنی کوئی شخص، کوئی بچہ فوت ہو گیا یا کوئی نوجوان فوت ہو گیا ینگ عمر، یا پھر کوئی بھی فوت ہو گیا، اگر کسی نے یہ جملہ بول دیا کہ یا اللہ آخر اس کی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اسے ابھی سے ہی تو نے واپس بلا لیا، تو یہ بھی کفریہ کلمات میں سے ہے۔ یہ 28 کفریہ کلمات ہیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، اور اس کفریہ کلمات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے فتاوی جات میں موجود ہیں یہ باتیں کہ جو شخص ان کفریہ کلمات کو بولے گا
یا جو شخص ان کفریہ کلمات کا معنی سمجھنے کے باوجود اس شخص کی ہاں میں ہاں ملائے گا یا تائید میں صرف سر ہلا دے گا تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس شخص کے جو پچھلی زندگی کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ تمام کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کبھی معاذ اللہ کفر صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ دلائل میں الجھے رہیں، فوراً توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کفریہ کلمات بکنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔